पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लें, और ये ठप्पे लगाना, बैलेट भरना, जाली वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। हम 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे। ये मुशील धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीका है। रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान की सियासी जमातों के खिलाफ है। अफरा सियाब खटक साहब, फरुद्दुल्लाह बाबर साहब, बुशरा गौर साहिबा हैं, इनका कसूर भी जमहूरियत की बात करना है। अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारी वजह से तो पैदा नहीं हुई। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, हमसे पूछ के तो नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत फराचा। 74 साल पहले पाकिस्तान वजूद में आया और आज यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पूरी कौम को हम भी यौम आज़ादी पे मुबारकबाद देते हैं। जिंदा कौमें यौम आज़ादी मनाती हैं, लेकिन साथ साथ कुछ रिट्रोस्पेक्शन भी करते हैं। 74 साल पहले वोट के जरिए ये मुल्क वजूद में आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे वजीर आज़म इमरान खान भी कहते हैं कि सवाए 1970 के इलेक्शन के कोई इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम नहीं किया गया। जब रिजल्ट तस्लीम नहीं किया जाता तो इसलिए नहीं किया जाता कि धांधली होती है, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। जिसके हिस्से में वोट आता है वो उसके हिस्से में काउंट नहीं किया जाता। अब कोशिशें हो रही हैं, वजीर आज़म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना भी कर चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन हमारे साथ बैठे। 74 साल से ही अफगानिस्तान हमारे लिए मसला बना हुआ है। 70 की दिहाई में भी मसला था, 80 की दिहाई में भी मसला था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी हमारे लिए मसला बना और आजकल तो फिर मसला बना हुआ। इतनी तेजी से वहां डेवलपमेंट हो रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रही। तो ये रिट्रोस्पेक्शन के एस्पेक्ट्स के हवाले से मैं आज बात करूंगा। मैं मेहमानों का तारफ करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ओन अब्बास साहब ने, पीटीआई के रहनुमा हैं, पीटीआई की यहाँ तर्जमानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। और नून लीग के एक रहनुमा भी अभी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहिबा, 70 सालों से इलेक्शन का निजाम तो मौजूद है, लेकिन इलेक्शन के नतायज तस्लीम नहीं किए जाते। ये क्या मसला बना है हमारे साथ इन 74 सालों में? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझती हूँ कि आज के मुनासबत से आपने दो अहम इश्यूज जो है वो उठाए हैं और इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए, इस मुल्क की जमहूरी ढांचे के लिए, इस मुल्क में इस्तेकाम के लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही जरूरी हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो आपने अभी किया है वो आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन के हवाले से है। देखिए, ये जो इतना ढंडोरा पीट रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पीटीआई वाले, और सारे इस्लाहात आके एक खिलौने के ऊपर उन्होंने, जिसका नाम है ईवीएम, उसके ऊपर उन्हें खड़े कर दिए हैं। तो खुद खान साहब को मैंने कई दफा सुना है, वो कहते हैं कि 70 के इलेक्शन थे वो फ्री, बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे। तो उस वक्त तो इस्लाहात, उस वक्त तो आपके आईडी कार्ड भी नहीं थे गालिबन, लेकिन उस वक्त आपके इलेक्शन ठीक हो गए थे। कोई किसी ने एतराज नहीं किया, कोई धांधली की चीखों पुकार नहीं थी। और उसके बाद भी मैं समझती हूँ कि 77 के इलेक्शंस में अनफॉर्चुनेटली बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आके घुस गई। अगर कुछ हलकों में एतराजात थे तो बातचीत भी हो चुकी थी और अग्रीमेंट भी हो चुकी थी। और उसके बाद इशू ये है कि अगर आपकी रियासत जो है, या जिसको हम कहें एस्टेब्लिशमेंट, और उनके साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ सियासी जमातें, जैसे आपने देखा होगा कि माजी में पीएमएलएन के ऊपर यही इल्जामात थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन उन्होंने चुराई हैं। आपके इस किस्म के जजमेंट भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से अब जो ये 2018 वाला इलेक्शन है, इसके भी ऊपर हम चाहते हैं कि एक तहकीक हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो हो नहीं पाई है। तो ये माजी में होता रहा है। लेकिन अगर हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो रियासत है, जो इलेक्शन कराने के हवाले से इदारे हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद, अगर ये फाल है और अगर ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो इस वक्त भी मैं समझती हूँ कि जो कवानीन हैं, जो इस्लाहात हुए लास्ट 5 इयर्स में, वो काफी है। ईवीएम के ऊपर क्यों सुई अटकी हुई है पीटीआई की, मुझे समझ में नहीं आता। ये खुद एक्सप्लेन करें। लेकिन इस वक्त अगर नीयत साफ है
تو آزادانہ اگر ڈسکے کے جیسے پریزائڈنگ آفیسر ہی پورے گم کر دیے انہوں نے، اگر ایسی حرکتیں نہ ہوں تو اس ماحول میں بھی کئی الیکشنز آپ کی صاف ستھری گئی ہیں، ایسی نہیں گئی ہیں، بائی الیکشنز آپ کی ٹھیک گئی ہیں کئی. تو ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہم اصلاحات کے نام پر الٹی سیدھی حرکتیں کریں اور پھر آگے والے الیکشنز کو ہم اور متنازع بنائیں. ان اینی کیس ای وی ایم ہو کچھ بھی ہو، جب تک ساری سیاسی جماعتیں کنسنسس کی بنیاد پہ چینجز نہیں لے کے آئیں گے تو پھر الیکشن میں یہ شکوک رہیں گے. ادھر رکیے گا ڈاکٹر صاحب، ادھر رکیے گا. سینیٹر اون عباس صاحب، میں آپ پہ کوشچن کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. اون عباس صاحب، یہ ڈسکے کی ابھی ایگزامپل آئی، یقیناً پریزائڈنگ آفیسر غائب تھے، دھند چھا گئی تھی. ڈی آئی خان میں الیکشن کے ڈبے ہم نے دیکھا تھا، ووٹنگ والے ڈبے وہ غائب کر دیے گئے تھے. تو جب تک یہ اعتماد نہیں ہوگا، ابھی عمران خان وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم شفاف الیکشن کروائیں گے، جب تک اعتماد نہیں ہے کون پھر یقین کرے گا کہ یہ الیکشن کا نظام شفاف بنایا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پرائسر میں آپ کو پوری قوم کو آج 74ویں سالگرہ مبارکباد پیش کروں گا، اور میرے خیال میں آج کے دن ہمیں ان تمام 15-16 لاکھ شہداء کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جن کی زندگی اس مٹی کی خون میں گئی جس کے بعد یہ ملک آیا، اور ان 70,000 ماؤں اور بہنوں کو بھی آج سلام پیش کرنا چاہیے جن کی عزت پامال ہوئی اس کے بعد یہ عظیم ملک آیا. اور میرے خیال میں آج یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے کہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ میں آج سینیٹر کیوں ہوں اور آپ ایک جرنلسٹ کیوں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ایک ایم این اے اور مصدق میں سینیٹر کیوں ہیں. ہم سب کے ایک سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے اللہ اس ملک کو لمبی عمر دے اور قیامت تک ایسے عظیم ملک بنا رہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا کہ 1970 سے لینے کے بعد صرف 1970 کا الیکشن ایسا تھا جس پہ کسی نے فنگرز پوائنٹ آؤٹ نہیں کیے. اس کے بعد جتنے بھی الیکشن تھے ان ہم نے آزاد کشمیر کا الیکشن بھی جیتا، ہم نے سیالکوٹ بھی جیتا. اس ٹرینڈ کے باوجود پراجا صاحب ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کم از کم اب ایک کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ 2023 کے لیے تمام جماعتیں اکٹھے مل کے ایک سسٹم ڈیولپ کر دیں جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ اب جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات آئی تھی تو افسوس یہ ہوا کہ اپوزیشن نے اس مشین کو دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. مطلب میں نے بارہا دوستوں کو کہا کہ جس طرح بیلٹ کے اوپر جا کے اسٹیمپ پیپر لگاتے ہیں، اس مشین کے اوپر جا کے آپ نے صرف بٹن دبانا ہے، باقی سسٹم کا کوئی ایشو نہیں. اس نے صرف ایز اے کیلکولیٹر اس کو گنتی کر کے نمبر دے دینا ہے، اور وہ جو پرچی نکلتی ہے ٹریسیبل بیلٹ جس کو کہتے ہیں وہ اسی طرح ڈبے میں جائے گا جس کو آپ نے صرف ویریفائی کر دینا ہے کہ مشین جو کیلکولیشن دے رہی ہے وہ ڈبے سے ویریفائی. اتنا ایک سسٹم ہے. لیکن کیونکہ اس اصلاحات کے ساتھ ایک چیز اور اٹیچ ہے جو کہ اپوزیشن کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے، وہ اوورسیز پاکستانی ہے. یہ بیسکلی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی آڑ میں اوورسیز پاکستانی سے بھی بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ کلیئر ہے کہ اس وقت جو اوورسیز پاکستانی ہیں 80 لاکھ ووٹ پراچا صاحب وہ موجود ہے. اگر آپ ایکولی ڈیوائیڈ کریں 270 حلقوں میں تو کم از کم 20 سے 22 ہزار ووٹ پورے پاکستان میں ہر حلقے میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. جہاں 5-5 ہزار سے جیت ہو رہی ہو اور 20-22 ہزار ووٹ، مطلب اگر 50% بھی پی ٹی آئی کو پڑ جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان جماعتوں کی جو آئے اور تکلیف ہے وہ کیا ہوگی. یہ بات تو یہاں رہ گئی. ہم تو ابھی تھوڑا سا الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اگر کچھ بھی ہو، نیت آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ الیکشن صرف اس وقت شفاف ہوں گے جب الیکشن والوں کی نیت، کرانے والوں کی نیت شفاف ہوگی، شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں. لیکن میکنزم تو بننا چاہیے، کوئی نہ کوئی بند تو آگے آنا چاہیے، بند باندھا جانا چاہیے. اور اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس طرح کا ایک میکنزم بن سکتا ہے تو پھر کیوں اعتراضات ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن آپ نے کس تحقیق کی بنیاد پہ کہا ہے کہ ای وی ایم ایک اچھا میکنزم بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو جتنی بھی تحقیقات آئی ہیں وہ اس سے یکسر مختلف ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کروں گا، پھر میں کامنٹ کروں گا اس پروسیس کے اوپر. 3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے ای وی ایم پہ بات کرتے ہیں. ای وی ایم کی طرح کی مشینیں جو ہیں وہ کن ممالک نے پچھلے 1-2 سال میں ہٹا دی ہیں، یعنی کینسل کر دی ہیں، اور اس بنیاد پہ کی ہیں کہ اس کے ذریعے ووٹ چوری ہونے کا امکان ہے یا ووٹ چوری ہو سکتا ہے. ان میں بھائی فن لینڈ ہے، نیدرلینڈز ہے، آئرلینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ ہے،
اور بے شمار دیگر ممالک ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ لکھا پڑا ہے. اس کے لیے یہ جو آپ کے سن رہے ہیں سامعین، یہ نیٹ پہ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ووٹ کی انٹیگریٹی یعنی ووٹ کے چوری ہونے کے اندیشے کی وجہ سے انہوں نے یہ مشینیں جو ہیں وہ ہٹا دی ہیں. ان میں سے کئی ملک پائلٹ کر رہے تھے جو ختم کر دیے گئے ہیں، اور کئی ملک جو ہیں انہوں نے انسٹال کی تھی جہاں سے یہ ہٹا لی گئی ہیں. اب دوسرا نقطہ پیش کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں پل ڈیٹ کا ایک 2 دن کی کانفرنس ہوئی جس میں بین الاقوامی ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بلایا گیا، جن میں وہ بھی ایکسپرٹس تھے جن کو پہلے حکومت نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے کہنے پہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے وہ اپنا نقطۂ نظر دیں. 2 دن کے اندر اندر تمام ایکسپرٹس نے ایک ہی بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس سے الیکشن چوری ہونے کا اندیشہ ہے. یہاں تک کہ وہ صاحب جنہوں نے یہ مشین بنائی تھی جو غالباً آسٹریلیا سے شرکت کر رہے تھے، انہوں نے اس سیمینار کے درمیان میں کہا کہ اگر آپ مجھے یہ مشین دیں تو میں 15 منٹ میں یہ مشین ہیک کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. جس پہ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہے تو آپ نے مشین بنائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ انہوں نے پیرامیٹرز دیے تھے الیکشن کمیشن نے کہ آپ اس طرح کی ایک مشین بنا کے دے دیں. ہم کیونکہ وینڈر تھے تو ہم نے مشین دے دی. چلیے اب اس بات کو چھوڑتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو 2 نکات پیش کیے، اور کوئی بھی جو ہمارے بچے بچیاں پڑھے لکھے ہیں انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرنا جانتے ہیں، جو بھی میں بات کر رہا ہوں وہ اسی وقت آن لائن جا کے اس کی ریزلٹس نکال سکتے ہیں. ایک ٹاسک فورس جس کو حکومت نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنایا تھا اور جس کے ریزلٹس جو ہیں سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے، اس ٹاسک فورس نے یہ ریزلٹ دیے کہ یہ EVM نہیں ہم پاکستان میں لگا سکتے، اس سے الیکشن چوری ہو جائے گا. پی ٹی آئی کی حکومت کو یقین نہیں آیا تو انہوں نے اسپین کی ایک کنسلٹنگ کمپنی کو تقریباً $500,000 کچھ سننے میں آیا، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، دے کے کہا کہ یہ ٹاسک فورس کی یقیناً رپورٹ غلط ہوگی تو آپ اس کے اوپر دوبارہ ایک رپورٹ لکھیں. تو انہوں نے حکومت کو ایک رپورٹ سبمٹ کروائی جس میں یہ نتیجہ نکلا کہ EVM کے ذریعے ووٹ چوری ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلیں اب ان دونوں باتوں کو چھوڑ دیں. اس قصے کو آگے بڑھانے کے لیے تاج حیدر کی سربراہی کے اندر ایک بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کو یہ کہا گیا کہ جو بھی یہ بل آیا ہے اس کے اوپر آپ غور کریں، ساری پارٹیز مل کر کریں. تو تاج حیدر صاحب نے 3 خطوط لکھے. پہلا خط انہوں نے نادرا کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، کیونکہ نادرا ڈاکٹر صاحب 1 منٹ، میں معذرت سے انٹرپٹ کروں گا، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. جب ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو میں ڈاکٹر مصدق ملک کے سامنے ایک سوال بھی رکھ دیتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن انہی مشینز کے معائنے کے لیے، ان کے ڈیمانسٹریشن کو دیکھنے کے لیے راضی ہو گیا ہے. 17 اگست کو غالباً یہ ڈیٹ فکس کی گئی ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان مان گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج یوم آزادی ہے، پوری قوم جشن منا رہی ہے اور ہم 74 سال سے انتخابی نظام کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. کوئی یقین نہیں کرتا جب ووٹ ڈالا جاتا ہے، ہر کوئی چیلنج کر دیتا ہے. 1970 کے الیکشن کے علاوہ ہر الیکشن کو اس لیے دھاندلی زدہ کہا گیا کیونکہ دھاندلی ہوتی رہی. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، میں نے ایک کوسچن چھوڑا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میکنزم کا پہلے الیکشن کمیشن مخالفت کرتا رہا، ان کے آرگومنٹ تھے جو آپ فرما رہے تھے. اب سنا ہے کہ وہ 17 اگست کو ڈیمانسٹریشن دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یہ تو ایک بڑا چیلنج بنے گا پھر. جی میں پہلے ذرا اپنی بات مکمل کر لوں آپ کی اجازت سے. جی پلیز. تو 3 خطوط لکھے گئے، ایک نادرا کو، ایک منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تاج حیدر صاحب نے لکھے. یہ تاج حیدر صاحب نے، جو پارلیمانی کمیٹی جس کے اندر تمام پارٹیاں موجود ہیں، PTI ہیں، ہم ہیں، پیپلز پارٹی، چھوٹی جماعتیں بھی، تو انہوں نے خطوط لکھے. چیئرمین سینٹ نے ان کو واپس خط لکھا کہ آپ نادرا کو نہیں بلا سکتے، میری اجازت کے بغیر نہیں بلا سکتے، اور میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا. جو ان تمام نہ صرف روایات بلکہ قوانین اور رولز کے خلاف ہے کہ چیئرمین پارٹی کسی کو بھی بلا سکتا ہے، کہیں بھی پبلک ہیئرنگ کر سکتا ہے. یہ انہوں نے لکھ کے خط لکھا. پھر انہوں نے دوسرا خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو نہیں بلا سکتے، میرا حکم ہے یہ. پھر انہوں نے تیسرا لیٹر لکھا تاج حیدر صاحب کو، جو انہوں نے کمیٹی میں پریزنٹ کیا جہاں پہ جرنلسٹ بھی موجود تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ پل ڈیٹ کو نہیں بلا سکتے.
تو آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت کیا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی کو تو جوکر بنا دیا نا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ نہ کسی کو بلا سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. جس نے مشین بنائی اسے بھی نہیں بلا سکتا, جس نے پہلے بنائی اسے بھی نہیں بلا سکتا, جو معترض ہوئے انہیں بھی نہیں بلا سکتے. تو پھر بلا کس لے سکتے ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی ہے کیوں؟ اب میں آپ کی دوسری آخری بات پہ آتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات جو ملینز دے کے کروڑوں روپیہ دے کے جو رپورٹ اسپینش رپورٹ منگوائی ہے حکومت نے, اور اس سے پہلے جو ٹاسک فورس کی رپورٹ بنی تھی بین الاقوامی سپریم کورٹ کے کہنے پہ, وہ کیا دیوانے ہیں کہ دونوں نے کہا کہ اس کے ذریعے الیکشن چوری ہو جائے گا؟ اب کیا چیز بدل گئی ہے کہ اب الیکشن چوری نہیں ہو پائے گا؟ اور آخری بات میں کر دوں, میرے بھائی آن تو میرے بڑے عزیز دوست ہیں اور مجھے حقیقت میں اتنی یہ تہذیب یافتہ گفتگو کرتے ہیں کہ مجھے مزہ آتا ہے ان کے ساتھ بات کرنے کا, حقیقت میں آتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارا مسئلہ وہ جو بین الاقوامی ہمارے ووٹرز ہیں پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کے لیے یہ سب ریزسٹنس کی جا رہی ہے. تو جس طرح کی انہوں نے مشین بنائی ہے اس مشین کے ذریعے تو وہ ووٹ ہی نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بتائیے ایک ایسی مشین جو کنیکٹڈ ہی نہیں ہے اس کے ذریعے جو ہمارے لوگ برطانیہ میں اور سعودی عربیہ میں اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں رہتے ہیں وہ تو ووٹ ہی نہیں کر سکتے. چلیں ادھر رکیے گا, ہم جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, پلیز ادھر رکیے گا, جیسے آپ چاہیں ہم جواب لے لیتے ہیں. سینیٹر اون عباس صاحب, آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. جو الیکشن ایکٹ بنا تھا 2017 اس میں یہ 3 سٹیجز بتائی گئی تھی, یہ میرے پاس ہے, ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ پہلے تو الیکشن کمیشن اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے چلائے گا, پھر حکومت کے سامنے پیش کرے گا, اور حکومت جب یہ الیکشن کمیشن پیش کرے گا تو پہلے اجلاس کے 15 دنوں کے اندر اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں گی. ایک سٹیج بھی پوری نہیں ہوئی اور ادھر سے دھڑا دھڑ اعلان ہو رہے ہیں کہ بالکل الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئے گی تو دنیا جہان کا جو دھاندلی کی شکایات ہیں ختم ہو جائیں گی. پہلے میں تھوڑا سا پچھلا سا بیک گراؤنڈ میں اگر جواب دے دوں. سینیٹر ملک صاحب نے کہا, اور میں بہت زیادہ گفتگو خود بھی بڑی انجوائے کرتا ہوں اور بڑا کوشش کرتا ہوں تیاری کر کے آؤں سینیٹر صاحب کے اگینسٹ. 28 ممالک میں نے ابھی لسٹ میں فائنل کیے ہیں جن کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین چل رہی ہے, اور اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو سینیٹر صاحب کے لیے تھوڑا سا اور ویورز کے لیے آسٹریلیا, بیلجیم, برازیل, فلپینز, ملیشیا, لتھوینیا, نمیبیا, گھانا اینڈ the list go on. 28 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سیمی یعنی کہ پورے یا آدھے کم از کم الیکشنز الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہو رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ملک صاحب نے کہا کہ جن شخص نے آسٹریلیا سے یہ مشین بنائی ہے تو انہوں نے کہا جی میں 15 منٹ میں اس کو ہیک کر سکتا ہوں. یہ میرا موبائل ہے سر, اس میں سے آپ سیم نکال لیں اور وائی فائی آف کر دیں, اس کو آپ ہیک کر کے دکھا دیں. یعنی کہ ایک ایسا انسٹرومنٹ, ایک ایسی ڈیجیٹل مشین جو کہ سٹینڈ الون ہو, جس کے ساتھ کوئی انٹرنیٹ نہ ہو, کوئی وائی فائی نہ ہو, اس کا دنیا سے اچھا سینیٹر صاحب دیکھیں نا, سینیٹر صاحب اون عباس صاحب, جو میں بنیادی سوال اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہیں تو ہم کوئی ایسا نظام بنا لیں جس پر سب متفق ہوں, سب کو تو آپ بلائیں نا, سب کو بٹھائیں نا, سب کے کنسرن دور کر دیں. میں تو ایک آج کل کی بات ہی نہیں کر رہا. راجا صاحب میں ادھر آ رہا ہوں. سو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اس کو ہیک کرنا ناممکنات میں ہے, اور یہ سوچنا کہ یہ ہیک ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی ڈبا اٹھا کے چلا جائے وہ تو پولنگ کا ڈبا, جو پولنگ کے ہمارے باکسز ہیں وہ بھی اٹھا کے چلے جاتے ہیں, اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اب تیسری بات, سپٹمبر 2019 سے لے کے اب تک تقریباً 4 میٹنگز پارلیمنٹ میں ہو چکی ہیں جو پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی کی میٹنگ ہے, جس میں لاتعداد دفعہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جب یہ ہم ڈسکشن کر کے آ چکے اس کے بعد پھر یہ نیشنل اسمبلی میں گیا, سینٹ میں بھی گیا, جب یہ اپروو ہو گیا. اب ایشو یہ ہے کہ کہیں پہ الیکشن کمیشن نے اس کو استعمال کرنا تھا, وہ تھا آزاد کشمیر کا الیکشن. بٹ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے تقریباً کوئی 1.5 ماہ پہلے یہ ہم سے اپروو ہوا. انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی سے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یا تو اپوزیشن کو آلٹرنیٹو سسٹم دے دے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس سسٹم کو ایک دفعہ ویریفائی ضرور کر دیں. چلیں ادھر رکیے گا, آپ نے اپوزیشن کی کورٹ میں بال ڈال دی. ادھر رکیے گا سینیٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبہ, وزیر اعظم عمران خان نے کل ہی کہا کہ ہم اس صدی کا بہترین الیکشن کروائیں گے. 74 سال تقریباً صدی ہے, 1 صدی تک نہیں ہو سکا الیکشن کا انتظام. اب آپ واقعی آر یو کنونس کہ بہترین انتظام ہو سکتا ہے اس صدی کا؟ دیکھیں, جو طریقہ کار انہوں نے ان 3 سالوں میں صرف قانون سازی کا اپنایا ہے, قانون سازی میں انہوں نے ہر موڑ پر دھاندلی کی ہے.
کوئی ایسا مجھے یاد نہیں آتا کوئی ایسا قانون انہوں نے پاس کیا ہو جس میں ایک کنسنسس ہو، جس میں انہوں نے آرڈیننسز کا سہارا نہ لیا ہو، جس میں انہوں نے صحیح قسم کی ووٹنگ کرائی ہو. لاسٹ فائنانس بل میں بھی ہمیں شک ہے کہ انہوں نے نمبرز کی ٹیمپرنگ کی ہے. تو جو بندہ یا جو جماعت پارلیمنٹ میں ووٹنگ نہیں کرا سکتے، اور میں آپ کو ایک حال ہی میں ایک اور اگزامپل دیتی ہوں جس میں میں خود بیٹھی تھی، وہ ہے قومی کمیشن برائے خواتین. اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. جب ہم میں کنسنسس نہیں ہوا پارلیمنٹری کمیٹی میں، تو جب ووٹنگ کال کی چیئرپرسن نے تو 6 ووٹ اپوزیشن کی کینڈیڈیٹ کو ملے، 5 ووٹ حکومت کی کینڈیڈیٹ کو ملے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ کیا آیا؟ جب انہوں نے پرائم منسٹر کو رزلٹ بھیجا تو الٹا ہو گیا. جو حکومتی خاتون تھی ان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ شی شوڈ بی اپوائنٹڈ. اب یہ حال دیکھیں کہ آپ ایک قائمہ پارلیمنٹ میں قائمہ کمیشن جس کا مین رول ہے کہ آپ کو ایک قومی کمیشن خواتین کی چیئرپرسن منتخب کرنی ہو، جب اس میں یہ دن دہاڑے ڈاکہ ڈالتے ہیں تو آپ پھر، اور اس میں پرائم منسٹر اور چیئرپرسن دونوں براہ راست ملوث ہیں. کل کو یہ کیس ہوگا تو یہ امپلیکیٹ کرے گا پرائم منسٹر کو اور چیئرپرسن کو. تو ایک آپ چھوٹی پارلیمنٹ میں اندر الیکشن بدنیتی پر آپ دھاندلی کرتے ہیں، تو آپ کو کیا، مجھے تو بالکل ہرگز یقین نہیں ہے، مجھے ان کی نیت پر شک ہے. کیونکہ مجھے بتائیں، اگر اوورسیز میں بھی چاہتی ہوں کہ اوورسیز، میرا بھائی ہے 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے میرے امریکہ، میں چاہوں گی کہ وہ ووٹ کرے، لیکن اس میں بھی ہاؤ ڈو دے ڈیفائن اوورسیز پاکستانی؟ کیا یہ گرین کارڈ ہولڈرز ہیں اوورسیز پاکستانی؟ کیا یہ ایکسپیرٹس ہیں جو کیا یہ ڈوئل نیشنلز ہیں؟ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک جنریشن یا 2 جنریشن سے ملک واپس نہیں آئے، ان کو پرائم منسٹر عمران خان کا نام نہیں پتا ہوگا، نہ پتا ہوگا. آپ یا کسی حلقے میں کینڈیڈیٹ کا نام نہیں پتا ہوگا، وہ کیوں ووٹ ڈالے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سس آؤٹ کرنی ہے. کہیں بھی اوورسیز، یہ تو ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ تو ساری اس وقت فلش آؤٹ ہوں گی جب پارلیمنٹ کے متعلقہ لوگ مل کر بیٹھیں گے، کوئی ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ نے وقت دیا. سینیٹر اون عباس صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. 74 سال جو گزرے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کے عمل کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، لیکن دوسرا مسئلہ جو میں 74 سالوں سے کہہ رہا ہوں وہ افغانستان کا مسئلہ ہے. وہ ملک ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی انٹری کو قبول نہیں کیا تھا، مخالفت کی تھی. پھر 70 کی دہائی میں بھی مسئلہ رہا، 80 کی دہائی میں مسئلہ رہا، پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسئلہ رہا، اور آج کل پھر مسئلہ ہے. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کابل میں تعینات پاکستانی سفیر منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ دوحہ سے ابھی واپس آئے، ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے. پاکستان جب آزاد ہوا، افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی. پھر جتنے ڈیکیڈز گزرے، جو دہائیاں گزری، پاکستان کے لیے مسائل بنتے رہے. 70s میں اور مسائل تھے پاکستان کے لیے افغانستان کی طرف سے. 80s میں سوویت یونین آیا، پاکستان بفر سٹیٹ بنا، پاکستان کے لیے پھر مسائل ہوئے. پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے لیے پھر مسائل پیدا ہوئے. اب امریکہ واپس جا رہا ہے، نیٹو افواج واپس چلی گئی ہیں، اب طالبان آگے بڑھ رہے ہیں. ہر گزرتے لمحے طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے پھر مسائل ہیں. تو میں ضرور چاہتا تھا کہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں یوم آزادی کے سلسلے میں، اور اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کابل میں تعینات پاکستانی سفیر منصور احمد خان صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کل کے حالات میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج افغانستان ہے. آپ ابھی دوحہ سے ہو کے آئے. دوحہ میں پاکستان ایک فیکٹر بنا، پاکستان بڑی طاقتوں کے ساتھ بیٹھا. روس، چین، امریکہ کے نمائندے تھے. وہ کہتے کیا ہیں؟ امریکہ کیا کہتا ہے؟ روس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سامنے بات چیت اس وقت ساری قوتیں
جو روس ہو، چین ہو، امریکہ ہو یا پاکستان ہو، وہ اس نقطے پہ یکجا ہیں کہ افغانستان کے اس موجودہ عمل کو سیاسی مفاہمت پہ لے کے جانا بہت ضروری ہے. سیاسی مفاہمت سے مراد ہے کہ جیسے وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایک گروپ افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں تلاش کر سکتا. بڑی طاقتوں کے نزدیک اس مفاہمت میں رکاوٹ کون ہے؟ طالبان ہے، اشرف غنی ہے، اسپائلرز ہیں؟ دیکھیں، مفاہمت میں رکاوٹ جو ہے یہ مفاہمت ہونی ہے افغان گروپوں کے درمیان. ٹھیک ہے. افغانستان میں بدقسمتی سے گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے جس میں یہ مفاہمت نہیں پیدا ہو سکی، یا اس کے لیے ایک مسابقتی حالات یا کنڈیسیو انوائرمنٹ نہیں پیدا ہو سکی. اب یہ موقع آیا ہے جس وقت تمام افغانستان کے جو فیکشنز ہیں، خواہ وہ حکومت ہو، خواہ وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا طالبان ہوں، وہ اپنے نظریے کے ساتھ ٹیبل پہ موجود ہیں. تو ہمارے خیال یہ ایسا موقع جب سوویت یونین کی وڈرال ہوئی تھی تو نہیں موجود تھا. ایکسکیوز می سر، آپ فرما رہے ہیں کہ ٹیبل پر موجود ہیں. اٹ مینز آپ چونکہ کابل میں رہتے ہیں، آپ سب سے رابطے میں رہتے ہیں، افغان حکومت سے بھی، طالبان سے بھی، اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی، وہاں ڈپلومیٹ سے بھی. آپ کیا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مفاہمت ہو سکتی ہے اور سارے ولنگ ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا جو تنازع کا جو حل نکلے گا وہ مفاہمت کے ذریعے ہی نکلے گا. سیاسی یہ تو خواہش ہے نا، لیکن وہاں گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق نہیں. لیکن اس میں جب بھی جو بھی اگلا مرحلہ آئے گا اس میں ایک ایسی سیاسی مفاہمت کی طرف جانا ہوگا جس میں کہ تمام افغانستان کے گروپ، تمام افغانستان کی ایتھنیسٹیز وہ اس میں شامل ہوں، پشتون بھی ہوں، اس میں نان پشتونز بھی ہوں، تاجکس بھی ہوں، ازبکس بھی ہوں، ہزاراز بھی ہوں. اب اس فارمولے پہ پہنچنے کے لیے افغان طالبان کا اپنا ایک نظریہ ہے اور افغان حکومت اور افغان ریپبلک جسے ہم کہتے ہیں ان کا ایک اپنا نظریہ ہے. اس میٹنگ میں ان سے ہم نے یہی ذرا زیادہ زور دے کر کہا ہے کہ اپنے افغان حکومت کی طرف سے دونوں سائیڈیں موجود تھیں. اچھا، طالبان بھی تھے؟ طالبان کی طرف سے ملا برادر نے ان کی نمائندگی تھی طالبان کے ڈیلیگیشن کی طرف سے، اور افغان ریپبلک کے ڈیلیگیشن کی طرف سے ڈاکٹر عبداللہ. اور ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ ایک تو اب یہ پروسیس اس سٹیج پہ آ گیا ہے اور زمینی صورتحال بھی یہ تقاضا کرتی ہے. ڈاکٹر عبداللہ تھے افغان حکومت کی طرف سے، ملا عبدالغنی برادر تھے طالبان کی طرف سے. جو آپ لوگوں نے 4 ممالک نے بات کی وہ مان گئے کہ ہاں اپنی اپنی تجاویز لائیں گے ہم؟ جی بالکل. وہ ہم نے دیکھیں، یہ تو ایک مستقل عمل ہے. ہم نے ان سے کہا اور دونوں سائیڈوں نے، افغان ریپبلک نے یا افغان طالبان نے، اس بات کا بھرپور اعادہ کیا ہے کہ وہ ایک سیاسی مفاہمت کی حکومت یا سیاسی مفاہمت کے راستے پر آئندہ نظام جو ہے افغانستان کا لانا چاہتے ہیں. اب اس نظام کو اس کو لانے کے لیے آپ کی وساطت سے، چونکہ آپ وہاں موجود تھے دوحہ میں، آپ کی وساطت سے میں کہہ سکتا ہوں، ناظرین کو بتا سکتا ہوں کہ ملا عبدالغنی برادر اور ڈاکٹر عبداللہ اس بات پر راضی ہو گئے دوحہ میں کہ ہم سیاسی مفاہمت کے لیے تجاویز سامنے لائیں گے. جی یہ دیکھیں، ابھی سیاسی مفاہمت کے لیے تجاویز حکومت کی طرف سے تو ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ ہماری تجویز تیار ہے، اور غالباً انہوں نے ہینڈ اوور بھی کر دی ہے ان کو. کس کو؟ طالبان کو؟ نہیں، طالبان کو نہیں، ایکسٹینڈیڈ ٹروئیکا کو، یہ 4 کنٹریز کو. اور طالبان اپنا مشورہ کر کے کچھ عرصے میں وہ بھی اپنی تجاویز لے کر آئیں گے، اور وہ تجاویز لانا ایک ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ دیکھیں، جب تک ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی سائڈز اپنی تجاویز کے ساتھ سامنے نہ آئیں تو ایک حل کی طرف بڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں امید ہے کہ طالبان بھی جلدی اپنی تجاویز پیش کریں گے. ایک امپریشن یہ بھی آیا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم اسلامک امارات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو طالبان کہیں آئسولیشن میں تو نہیں آئے جائیں گے ایک بار پھر بیرونی دنیا کی طرف؟ اس میں ہم نے ہمیشہ سے بڑی ایک جو اصولی پوزیشن لی ہے پاکستان نے، اور غالباً یہی پوزیشن ایکسٹینڈڈ ٹروئیکا کے ملک بھی لیتے ہیں کہ جون سا نظام وہاں پہ لانا ہے وہ افغانز نے ایگری کرنا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم کسی خاص قسم کے نظام کی فیور یا مخالفت نہیں
کرنا چاہتے. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ہمارا جو رول ہے چاروں کنٹریز کا ایکسٹینڈیڈ ٹروئیکا کا وہ فیسیلیٹیشن کا رول ہے. وہ تھوڑا بہت میڈیشن کہہ لیں آپ ان کو, ایک ایسے حالات پیدا کرنا, بٹھانا دونوں سائڈوں اور مدد کرنا ان کی کہ حل پہ پہنچنے کے لیے. لیکن اب یہ ہر ملک کی اپنی ایک پوزیشن ہے کہ وہ ایمریٹس کو سپورٹ کرتا ہے یا خلاف کرتا ہے. لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ افغان جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پہ ایگری کر لیں کہ آئندہ افغانستان کا نظام کیا ہونا چاہیے. اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور ڈیموکریٹک نارمز کا بھی ایک لحاظ سے اس میں اس کی پاسداری یا ان کا شامل ہونا کسی طریقے سے بھی. ہر ملک کے اپنے کلچر اور مذہبی روایات کے حساب سے جو بھی وہ نظام رکھنا چاہتے ہیں اس کی طرف جانا ہوگا. آپ کے اچھے تعلقات ہیں افغان حکومت کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, لیکن سپوائلرز بھی ہیں. ہمارے سفارتی عملے کی سیکیورٹی کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں ہم پوری طرح سے اس بات پر ہماری توجہ مرکوز ہے کہ افغانستان میں جو گزشتہ چند ہفتوں میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے سیکیورٹی کی صورتحال تشویشناک ہے. ہم اپنے تمام حفاظتی تدابیر لی ہیں. ہماری ایمبیسی اور ہمارے کونسولیٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان کا کام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں پہ جو موجود پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی سہولتیں پیدا کی جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکام سے یا پیس پروسیس پہ جو رابطے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی سفارتوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے ہر طرح کی احتیاطی تدبیر لی ہے کیونکہ یہ ایک نارمل صورتحال تو نہیں ہے. ہم یہ تو اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہے کہ یہ وہاں پہ چیلنجز ہیں. مائی لاسٹ کوسچن, تاثر یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ جی 2 مہینے میں, کسی نے کہا 3 مہینے میں, تھنک ٹینکس امریکنز کہہ رہے تھے 3 مہینے میں طالبان کابل کو رن اوور کر جائیں گے, قبضہ کر جائیں گے. آپ کے خیال میں کب تک ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کسی بھی ٹائم لائن کا اظہار کرنا میرا خیال ہے کسی بھی ڈپلومیٹ کے لیے اور پاکستان کے ایمبیسڈر کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ خیال ہے, ہماری حکومت کا یہ سمجھنا ہے کہ افغانستان کے اندر سیاسی مفاہمت کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور جو فریقین ہیں انہوں نے آپس میں بیٹھ کر حل کرنا ہے. خواہ وہ افغان حکومت ہو, خواہ وہ افغان سیاسی لیڈر ہوں, خواہ وہ افغان طالبان ہوں, اس میں ہماری کسی قسم کی انٹرفیئرنس یا دخل اندازی نہیں ہے. افغانز ہم اور دنیا بھی یہ چاہ رہی ہے کہ افغان اب اس 40-45 سال کے جو تنازع ہے جو مستقل چل رہا ہے 45 سال سے, اس تنازع کا ایک سیاسی حل تلاش کریں اور وہ سیاسی طریقے سے کریں. فوجی حل جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوگا. بہت شکریہ. امبیسڈر منصور احمد خان صاحب ناظرین بات چیت کر رہے تھے. یوم آزادی کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ افغانستان کے بارے میں بات کی جائے. صرف 40 سال کی تو جنگ ہوئی, اس سے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ افغانستان کا کوئی رویہ اچھا نہیں تھا. ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں, انٹرنیشنل بارڈر کو ابھی تک وہ تسلیم نہیں کرتے کہ ڈیورنٹ بارڈر جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. لیکن اب جس طرح کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, خدا کرے کہ وہاں مفاہمت ہو, بلڈ شیڈ رکے, پاکستان پر مزید بوجھ نہ پڑے اور جو ماضی کا بیک لاگ ہے دونوں ملکوں کے درمیان کم از کم وہ بھی ختم ہو اور دو اچھے ہمسایوں کی طرح, دوست ممالک کی طرح خوشحالی کی طرف دونوں بڑھیں, کنیکٹیوٹی بھی بڑھے اور امن بھی آئے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.